बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक और अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस दफ़ा भी जो मकसद है वो मुफ्ती यासिर वाजदी साहब और उनके जो शागिर्द हैं मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, उनसे गुज़ारिश करना इब्तदाई तौर पर यूँ समझ लें कि मकसद है। अ, गुज़ारिश ये है कि जब आप अहबाब ने जो है वो इस्लाम का मुक़द्दमा लड़ाई है और इस्लाम पर वारिद होने वाले एतराज़ात के सिलसिले में आपने अपने आप को पेश किया है, तो अब थोड़ा-सा इस तरफ भी तवज्जो ज़रूरी है कि उलमाए देवबंद के वो अकायद के जो इस्लाम के ख़िलाफ़ यूज़ हो सकते हैं और जिनकी वजह से हमारा और उलमाए देवबंद का एक उसूली इख्तिलाफ़ भी है, और ये वो इख्तिलाफ़ात हैं कि जिसकी बुनियाद पर मुल्हिदीन और बेदीन अफ़राद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर एतराज़ कर सकते हैं। इस सिनेरियो में ये बात करने का बुनियादी मकसद खुदा न ख़ास्ता कोई फ़िरका वारियत की आग फैलाना नहीं है। हम वैसे ही फ़िरका वारियत को गलत समझते हैं और हम चाहते हैं कि ये फ़िरका वारियत का ख़ात्मा हो। लेकिन इसके लिए ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने जो बुनियादी अकायद हैं, जो उसूली हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, उसको पसे पुश्त डाल दें और उस पर हम किसी किस्म का कोई कलाम ना करें। चूँकि हमारा मकसद इस्लाम की बुनियादों को मज़बूत करना ही है, हम इस मामले में पहले दिन से अब तक, यानी हमारी पहली वीडियो से अब तक मैं इस बात पर ही गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हमारा बुनियादी मुक़द्दमा जो है वो इस्लाम की हिमायत है। इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं उनका दिफ़ा करना है, उनके बारे में कलाम करना है और उसी पर जो है वो हमारा समझ लें कि फ़ोकस है। और अभी भी हमारा मकसद जो है वो इस्लाम के बुनियादी अकायद के दिफ़ा में ही कलाम करना है। तो इसीलिए मैं उलमाए देवबंद से वैसे बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन ये एक जो बुनियादी इख्तिलाफ़ है उन इख्तिलाफ़ात में से, उस पर मैं इसी चीज़ को सामने रखते हुए कलाम कर रहा हूँ कि चूँकि आपने खुदा के वजूद पर कलाम किया है और अब आप ज़ाहिर है कि खुदा के वजूद पर कलाम करने के बाद उन लोगों से भी बहस करते हैं कि जो खुदा को तो मानते हैं, लेकिन खुदा की सिफ़ात के सिलसिले में जो है वो शश-ओ-पंज में मुब्तला हैं। तो इस सिलसिले में उलमाए देवबंद का एक नज़रिया है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है। वो अलग बात है कि माज़ी में या मुस्तक़बिल में ना कभी उसकी ज़ात से झूठ का सुदूर हुआ, ना आइंदा कभी होगा। ये उलमाए देवबंद का नज़रिया है। इस नज़रिए के अंदर हमारा जो इख्तिलाफ़ है, उसको ज़िक्र करने से पहले उलमाए देवबंद की तरफ से जो बातें हैं, वो पहले मैं ज़िक्र कर दूँ कि इन उनका ये नज़रिया क्यों है। चुनांचे वो ये कहते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फ़रमाया कि अल्लाह ताला हर शय पर क़ादिर है। तो अगर हम ये कहें कि वो झूठ बोलने पर क़ादिर नहीं, तो उसकी कुदरत के अंदर कमी वाक़ई होगी। लिहाज़ा हम ये मानते हैं कि यानी उलमाए देवबंद ये मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है। इसके मुकाबले में उलमाए अहले सुन्नत का नज़रिया क्या है, उसको बयान करने से पहले मैं एक इस्तिलाह जो आपके और हमारे दरमियान मुश्तरक है, उसकी वज़ाहत कर दूँ। इल्म कलाम के अंदर जो है वो 2 बुनियादी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं कुदरत इलाही की, जब हम अक़ीदे को बयान करते हैं, तो एक मुमकिन और एक मुहाल। मुमकिन से मुराद वो अशिया हैं, वो नज़रियात हैं कि जिनको तस्लीम करने के बाद या उन अशिया को वजूद को तस्लीम कर लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला या खुदा के खुदा होने पर कोई फ़र्क ना आए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये मानते हैं कि इस कायनात के अंदर कोई ऐसा वजूद आ सकता है, कोई ऐसा इंसान आ सकता है कि जिसका सर जो है वो आसमान पर हो, उसके पैर ज़मीन पर हों, उसका एक बाजू मशरिक़ में, एक बाजू मग़रिब में हो, तो इससे खुदा के खुदा होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाज़ा इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है मुमकिन। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम उसको तस्लीम कर लें, उन नज़रियात को मान लें, उन चीज़ों के वजूद को मान लें, तो उससे खुदा के खुदा होने पर ज़र्ब लगती है या खुदा के खुदा होने के ख़िलाफ़ है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर क़ादिर है, तो माज़अल्लाह वो खुदा खुद को फ़ना करने पर भी क़ादिर है, वरना उसके जो है ना वो खुद क़ादिर होने में कमी आ जाएगी। अब अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह ताला अपने आप को फ़ना करने पर क़ादिर है माज़अल्लाह, तो ये अल्लाह ताला के खुदा होने के ख़िलाफ़ है, क्योंकि खुदा तो नेसेसरी बीइंग है, वो तो अपने आप को फ़ना कर ही नहीं सकता। अगर वो फ़ना हो जाए तो फिर खुदा ना रहा। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के नज़रियात को जो है वो मुहाल कहा जाता है और ये आपके और हमारे दरमियान मुत्तफ़िक है। तो अब मैं यहाँ पर ये बात पूछ रहा हूँ कि उन्होंने एक जगह जब उन्होंने अपनी बात को बदला है तो उन्होंने कहा कि ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने यहाँ जब ये कह दिया कि ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है, तो इसमें कुछ भी में तो सब कुछ आ गया ना, कि उसमें भी फिर ब्रेक है।
کچھ بھی میں وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو خدا کی قدرت میں شامل حال ہیں، جو انٹرنزیکلی امپاسبل نہیں ہے. یعنی جس کو مثال کے طور پر میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ 2+2+2=5 ہو سکتا ہے کہ نہیں، انٹرنزیکلی یہ چیز امپاسبل ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ اگر آپ انٹرنزیکلی کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. تو اگر ایک چیز میں اس کو آسان زبان میں کیسے کہوں عامر بھائی، انٹرنزیکلی یعنی فی حد ذاتی فی نفسی، اس کو کیا کیسے کہیں گے؟ اپنی ذات میں ہی کہہ سکتے ہیں، فی نفسی ہاں ہی. مطلب ان کے لیے ہم تو سمجھ رہے ہیں، تو میں نے اسی لیے ہاں انگلش کا لفظ بولا تھا. آپ اس کو گوگل کر لیں بھائی، دا میسنجر صاحب، یہ جو لفظ میں نے بولا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انٹرنزیکلی امپاسبل ہوتی ہے وہ خدا کی قدرت میں شامل نہیں، وہ مقدور نہیں ہے، یعنی خدا کی قدرت میں نہیں، لہٰذا قدرت کا کوشچن اس کے تعلق سے ہوگا نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ کیا اسکوائر سرکل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، یہ انٹرنزیکلی امپاسبل ہے. 2+2=5 کبھی نہیں ہو سکتا، یہ انٹرنزیکلی امپاسبل ہے. خدا اپنے جیسا نہیں بنا سکتا. اگر اپنے جیسا بنا سکتا تو بنائے گا، اور اگر بنائے گا تو پھر ایک نہیں ہے. پھر آپ کا جو عقیدہ ہے کہ بھائی ایشور ایک ہے، وہ ایک نہیں رہا نا. اب علماء اہل سنت کا امکان کذب کے حوالے سے جو مسئلہ ہے یا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ چونکہ فی نفسی ہی ایک بری چیز ہے، اور اس کو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، امکان کے طور پر ہی اگر منسوب کریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدا ہونے کے خلاف ہے، اس کی وحی کے خلاف ہے، اور اس نے جتنا کلام فرمایا یہ سب اس کے خلاف ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی رسائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ اس سے کسی بھی قسم کے جھوٹ کا صادر ہونا ممکن نہیں، کسی بھی برائی کا سرزد ہونا ممکن نہیں. جب آپ اس کو ممکن مان لیں گے تو عقلی اعتبار سے ہوگا یہ کہ جھوٹ واقع بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ نہ ہو یہ بھی پاسبل ہے. یعنی ایک اللہ کا ولی ہے، میں اگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک اللہ کا ولی ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اس سے جھوٹ ہو بھی سکتا ہے، جھوٹ نہ بھی ہو. اسی طرح آپ دیکھیں محدثین جو ہے وہ جب کسی سے حدیث قبول کرتے ہیں تو ہر شخص کے بارے میں یہ گمان کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں کہ یار اس بندے نے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کبھی جھوٹ کہا ہو سکتا ہے جھوٹ نہ کہا ہو. تو اس گمان کو سامنے رکھ کر پھر اس بندے کی جو ہے وہ تنقیح ہوتی ہے. تو جہاں پر آپ کسی کے بارے میں یہ گمان کر لیں کہ یار یہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس چیز کو آپ نے ممکن مانا ہے، اب اگر وقوع پذیر ہو گئی تو کیا ہوگا، اور اگر وقوع پذیر نہیں ہوگی یا نہیں ہوئی یا نہیں ہوگی تو اس پر آپ کے پاس کیا عقلی دلیل ہے. اس کو میں مزید تھوڑا سا اور واضح کر کے سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا اور آئندہ بھی میں کبھی جھوٹ نہیں کہوں گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں. تو کیا عدالت صرف اس کے اس دعوے کی بنیاد پر یہ قبول کر لے گی کہ وہ شخص مجرم نہیں ہے؟ یقیناً عدالت اس سے یہ کہے گی کہ بھیا مزید بھی ثبوت ایسے پیش کریں اپنی بے گناہی کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ اس کے خلاف اگر ثبوت موجود ہوں گے تو پھر جو ہے وہ صرف اس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جائے گا. بعض اوقات عدالتیں جو ہے وہ کسی کی قسم کے اوپر اعتبار کر کے فیصلہ کر دیتی ہیں، لیکن پھر بھی اس شخص کے بارے میں یہ شائبہ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے جھوٹی بات کہی ہو سکتا ہے اس نے قسم ہی جھوٹی کھا لی ہو. تو آپ کو جب کسی کے کلام کے بارے میں یہ شبہ ہوگا کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا کلام ہر حال کے اندر ڈاؤٹ فل رہے گا. اب جب اس کا کلام ہر حال کے اندر ڈاؤٹ فل رہے گا، ایون کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے ماضی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو اس کا یہ جملہ بھی ڈاؤٹ فل رہے گا. تو آپ اس کی بات پر 100% ایسا بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کو دلیل سے رد نہ کیا جا سکتا ہو؟ یقینی سی بات ہے کہ ایسا بھروسہ اس کی بات پر نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا جھوٹ فی نفسی ہی ایسی چیز ہے کہ جو ایک عیب ہے، اور عیب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یعنی خدا کی طرف منسوب کرنا یہ خدا ہونے کے خلاف ہے. اور کوئی بھی ایسی چیز کہ جو فی نفسی ہی اٹ سیلف عیب ہو، اس کو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے اس منع کرتے ہیں کہ اس کو ہم منسوب نہیں کرتے. یہ سنیے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ ترین جو ہائر کیریکٹرسٹکس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اس کے لیے لوور کیریکٹرسٹکس ثابت ہی نہیں ہیں. تو قرآن کریم نے واضح طور سے یہ بات کہہ دی ہے. اب مجھے بتائیے کہ آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب میں یہاں پر یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک جگہ جب انہوں نے اپنی بات کو بدلا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایشور وہ ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے.
تو انہوں نے یہاں جب یہ کہہ دیا کہ ایشور وہ ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس میں کچھ بھی میں تو سب کچھ آ گیا نا، کہ اس میں بھی پھر بریک ہے. کچھ بھی میں وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو خدا کی قدرت میں شامل حال ہیں، جو انٹرنزیکلی امپاسبل نہیں ہے. چنانچہ آپ نے دیکھیں یہاں پر یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چونکہ اپنے آپ کو فنا کر دینا ایک عیب ہے، اٹ سیلف ایک یہ عیب ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. تو آپ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا، اور پھر خدا آپ یہ بھی بات تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ممکن ہے تو وہ ہوگی. جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے تو وہ بنائے گا، اور جب وہ بنائے گا تو وہ تنہا نہیں رہے گا. خدا اپنے جیسا نہیں بنا سکتا، اگر اپنے جیسا بنا سکتا تو بنائے گا، اور اگر بنائے گا تو پھر ایک نہیں ہے. پھر آپ کا جو عقیدہ ہے کہ بھائی ایشور ایک ہے، وہ ایک نہیں رہا نا. یہی بات یہاں پر آپ امپلیمنٹ کریں کہ اگر ایک ملحد آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ جس خدا کو مانتے ہیں وہ اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ بولے گا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر اس نے بول دیا یا وہ بول دے گا تو پھر آپ کیا کریں گے. اس کو میں ایک اور بات کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اگر ملحد یہ سوال کرتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ماضی میں، یعنی جس خدا کو آپ مانتے ہیں اس خدا نے نہ ماضی میں کبھی جھوٹ کہا نہ مستقبل میں کبھی جھوٹ کہے گا، اور وہ لیکن وہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو ملحد آپ سے یہ سوال کرے گا نا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ماضی میں اس نے جھوٹ نہیں کہا. آپ کہیں گے کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے. عقل کس پیمانے پر یہ کہتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے خدا نے اس بات کی جو ہے نا وہ ہمیں خبر دی ہے. وہ خبر کس کے ذریعے آپ کو دی ہے؟ کہ آپ کو غیب کا علم ملا ہے یا آپ نے وحی کے ذریعے جانا؟ آپ کہیں گے کہ میں نے وحی کے ذریعے جانا. تو وہ وحی سچی ہے، اس بات کا کیا آپ جو ہے نا وہ دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کہیں گے کہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا خدا سچا ہے. خدا سچا ہے کس نے بتایا؟ وہ وحی نے بتایا. تو یہ وہی دور و تسلسل لازم آئے گا کہ جس دور و تسلسل کو بنیاد بنا کر آپ نے جاوید اختر کو جواب دیا تھا، تو یہ دور و تسلسل یہاں پر بھی لازم آ جائے گا. تو جب یہ دور و تسلسل یہاں پر لازم آئے گا تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت جھوٹ شامل ہوتا ہی نہیں ہے. یہ آپ کا اور ہمارا ایک بنیادی اختلاف ہے، یعنی ہمارا علماء دیوبند سے ایک بنیادی اختلاف ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت جس طریقے سے اس کا فنا ہونا شامل نہیں، جس طریقے سے دوسرے خدا کا وجود شامل نہیں، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا بھی شامل نہیں ہے. اگر جھوٹ بولنے کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ ساری برائیاں لازم آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی بھی مشکوک ہو جائے گی، جنت دوزخ کے وعدے بھی مشکوک ہو جائیں گے، نبیوں کو بھیجنا بھی مشکوک ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں مشکوک ہو جائیں گی اور عقلی اعتبار سے اس کا پھر رد ممکن نہیں رہے گا. اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس جھوٹ کو تحت قدرت نہ ماننے سے اس کی قدرت پر کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا، یا اس کی قدرت کی طرف کوئی نقص وارد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بالکل نہیں ہوتا. ایسے ہی اس کی قدرت کے تحت قدرت پر نقص وارد نہیں ہوتا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو فنا نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس کی قدرت میں کوئی نقص وارد ہو گیا. اسی طریقے سے یہاں پہ معاملہ ہے. اچھا، اس کی دوسری اگزامپل آپ سمجھیں کہ یہ جو محالات ہیں، یہ محالات کا قصور ہے، اس کی قدرت کا قصور نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پھر ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری نظریں بہت تیز ہیں اور میں ہر چیز کو دیکھ لیتا ہوں. اب اس سے کوئی شخص یہ کہے کہ بتاؤ میری مرغی انڈا دینے والی ہے، تمہیں وہ انڈا نظر آ رہا ہے؟ تو وہ سامنے سے کیا کہے گا کہ بھائی پہلے مرغی کو انڈا تو دینے دو، اس انڈے کا وجود تو ہونے دو، اس کو دنیا میں تو آنے دو، جب وہ آئے گا تو پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے. لیکن وہ شخص یہ کہے کہ نہیں، تم نے میری مرغی کا انڈا نہیں دیکھا نا، تو تمہاری نظر کے اندر، تمہاری بصارت کے اندر نقص وارد ہو گیا. تو کوئی بھی عقل مند شخص یہ کہے گا کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، بصارت کا تعلق جو ہے وہ موجودہ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب موجودہ چیزیں ہیں ہی نہیں، جب چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو بصارت کا اس کے ساتھ تعلق بھی قائم نہیں ہوگا. تو یہاں پہ قصور جو ہے اس انڈے کا ہے جس کا وجود ابھی تک نہیں ہے، اس کی بصارت کا کوئی قصور نہیں ہے. اسی طرح محالات کے اندر نقص کی وجہ سے وہ محالات اپنا تعلق جو ہے وہ قدرت سے قائم نہیں کر سکتے. قدرت کا قصور نہیں ہے، یہ قدرت تو کامل ہے، لیکن اس قدرت کے ساتھ محالات کا تعلق محالات کے نقص کی وجہ سے نہیں ہوتا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محالات ناقص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے، اور اس محالات کو تحت قدرت نہ ماننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کوئی فرق نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی نقص وارد نہیں ہوتا. اسی ویڈیو کے اندر، جس ویڈیو کا بھی میں نے آپ کو ریفرنس دیا، وہاں پر آپ نے ایک جملہ یہ کہا کہ مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا. وہ کرے گا نہیں، یعنی خدا کر نہیں سکتا،
اس سے مجھے اختلاف ہے، وہ کرے گا نہیں، اس بات کو آپ بیان کریں۔ اور آگے پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ خدا خود کو جو ہے وہ فنا نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب جب ایک پرسپشن ہمارا سیٹ ہو گیا کہ خدا جو ہے وہ بنایا تو ہے اس نے لوور چیزوں کو، مگر لوور چیزیں کر نہیں سکتا ہے، اتنا تو مطلب یہاں سے تبھی ہم آگے بڑھیں، اس کو فکس کر لیں کہ وہ لوور چیزیں کر نہیں سکتا ہے۔ لوور چیزیں اگر وہ کرے گا تو پھر وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کی پوزیشن سے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ جو لفظ آپ نے بولا نا نہیں کر سکتا، مجھے اس پر اعتراض ہے، وہ نہیں کرے گا، کر اچھا سکتے کی کرے بات گا، نہیں، وہ نہیں کرے گا چونکہ وہ اس کا خالق ہے۔ اچھا تو مجھے اب یہ بتائیے، آپ کے مطابق آپ نے یہ کہا کہ جی خدا مر سکتا ہے، میں نے سمپل سا سوال کیا، جب وہ مر گیا تو پھر خدا کون تھا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ تو یہاں پر ذرا غور کر لیں کہ آپ لوگوں کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے کچھ عیب ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ متصف ہو سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیب کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ اس طور پر نہیں کرے گا کہ وہ صدور پذیر ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا دھوکہ بھی دے سکتا ہے، آپ کے یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا ظلم بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ ویب سائٹ کے اسکرین شاٹس کے اوپر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ جہل بھی ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ چیزیں بری ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ پھر وہی بات آ جائے گی جو آپ نے شروع میں اس منکر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی تھی کہ اگر یہ چیز ممکن ہے تو یہ ہوگی، جب ہوگی تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ خدا اپنے جیسا نہیں بنا سکتا، اگر اپنے جیسا بنا سکتا تو بنائے گا، اور اگر بنائے گا تو پھر ایک نہیں ہے، پھر آپ کا جو عقیدہ ہے کہ بھئی ایشور ایک ہے، وہ ایک نہیں رہا نا۔ اور یہیں پر جو ہے وہ اسلام کی بنیادیں ہلتی ہیں۔ تو آپ جب ملحدین سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو ملحدین سے گفتگو کرتے کرتے اس بات کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ہی گھر کے اندر کچھ ایسے عقائد موجود ہیں جو اسلام کی بنیادوں کو ہلاتے ہیں، تو خدا را اس پر بھی تھوڑی سی توجہ کریں۔ ہمارا ابھی بھی مقصد جو ہے وہ اسلام کی بنیادوں پر کلام کرنا ہی ہے، ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فرقہ واریت پھیلائیں یا فرقہ وارانہ گفتگو کریں، لیکن چونکہ آپ اسلام کا نام لے کر وہاں پر اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور آپ کا یہ ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جو اسلام کی بنیادوں کو کمزور کر سکتا ہے، تو آپ کو وہاں پر اپنی مضبوطی دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کمزوریوں کو بھی ختم کرنا گویا کہ سمجھ لیں لازم ہے۔ اور یہی اس کے علاوہ اور بھی عقائد ہیں، لیکن یہ اس طرح کے عقائد ہیں کہ جس کی بنیاد پر علماء اہل سنت کا علماء دیوبند سے ایک بہت بڑا اختلاف ہے، اور آپ چونکہ اس اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے عقائد کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک بہرحال یہ عقائد جو ہے وہ کفریہ عقائد ہیں، اس کی وجہ سے اسلام کے عقائد متزلزل ہوتے ہیں، اسلام کی بنیادیں ہلتی ہیں، تو ہم اس طرح کے عقائد کو جو ہے وہ کفریہ عقیدہ مانتے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کا اور ہمارا یہ ایک اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا دفاع کرنے پر کلام کر رہے ہیں، تو اس طرف توجہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عقائد حقہ ہیں، عقائد اہل سنت ہیں، اس پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اور اگر عوام الناس میں سے کسی کو کوئی مسئلہ یہ والا سمجھنے میں دشواری ہو تو بہرحال وہ ہم سے یہ سوال کر سکتا ہے۔ یہ مسائل چونکہ تھوڑے سے پیچیدہ ہیں اسی لیے عوام الناس میں بہت زیادہ ذکر نہیں کیے جاتے، لیکن اس طرح کے معاملات چونکہ اب یہ یاسر واجدی صاحب اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھائی، تو اس پر کلام کرنا تھوڑا سا ضروری تھا، اور اس طرف توجہ دلانا بھی ضروری تھا کہ جہاں آپ اپنے اسلام کے مقدمے کو پیش کر رہے ہیں تو تھوڑا اپنی کمزوریوں کی طرف بھی توجہ کر لیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو آپ نے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے نام کما لیا، لیکن کل یہی عقائد جو ہے وہ اسلام کے بنیادوں کو ہلا دیں اور آپ کی وجہ سے پھر اسلام کی رسوائی ہو۔ تو اس طرح تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔